अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल कारिआ पढ़ेंगे। सूरतुल कारिआ मक्की है। इसमें 11 आयतें हैं, एक रुकू है, 35 कलमात है और 160 हरूफ है। इस सूरत का मौजू क्या है? इस सूरत का मौजू है क़यामत की होलनाकिया, लोगों का दोबारा ज़िंदा होना और जज़ा सज़ा से दो चार होना। ये जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, अपनी मर्ज़ी से सो रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं, मन चाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये हमें छोटी छोटी सूरतें बताती है कि एक दिन हिसाब का भी है। एक दिन हमें हिसाब देना होगा, ना चाहते हुए मरना होगा, ना चाहते हुए दुनिया छोड़नी होगी, और हिसाब का भी। यानी हम जो चाहते हैं, हमारी चाहते कुछ भी नहीं है। हमारी ज़िंदगी अल्लाह की अमानतें हैं। हम अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा होते हैं, उसके हुक्म से मरते हैं, और जो कुछ हम इस दुनिया में करते हैं जज़ा सज़ा से दो चार होना पड़ेगा। तो ये भी बड़ी झंझोड़ने वाली सूरत है, सूरतुल कारिआ। कारिआ कहते हैं क़यामत। ये क़यामत के नामों में से एक नाम है कि खटखटाने वाली। अल कारिआतु मल कारिआ, खड़खड़ाने वाली। वो खड़खड़ाने वाली क्या है? खटखटाने वाली और क्या है? खटखटाने वाली। वमा अदराका मल कारिआ, और आप क्या जाने कि वो खड़खड़ाने वाली क्या है। इससे मुराद क़यामत की होलनाकियाँ है। इससे मुराद एक अजीम हादसा, भारी आफत जो इंसान को घबराहट में डाल देगी। इससे मुराद क़यामत है। क़यामत का ज़ल्ज़ला, क़यामत की शिद्दत, क़यामत की आफत, क़यामत की घबराहट। हमसे दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हमें दुनिया की आफतें बर्दाश्त नहीं होती, तो सोचिए कि एक दिन जज़ा सज़ा का भी आना है। इसमें कैफ़ियत बयान की जा रही है, सूरत में कैफ़ियत बयान की जा रही है कि आप जिस दिन की कैफ़ियत को पूरी तरह समझ भी नहीं सकते, अलबत्ता इसके कुछ आसार बताए जा सकते हैं जिससे इस दिन की शिद्दत का कदरे अंदाज़ा हो जाए। वमा अदराका मल कारिआ, और आप क्या जाने कि खड़खड़ाने वाली वो क्या है। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, कि जिस दिन, इस दिन लोग इस कदर बदहवास और घबराहट का शिकार हो जाएंगे कि निहायत बदनज़मी के साथ एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होंगे, जैसे परवाने बिखर रहे होते हैं। परवाने, पतंगे, यानी बरसात के बाद एक रोशनी हो और शम्मा के पास आपने अक्सर देखा होगा कि परवाने गिर रहे होते हैं, और उनका हदफ शम्मा होती है जो गर्मी की वजह से इन्हें भून डालती है, मगर वो ये नहीं समझते कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो ये क़यामत की होलनाकी, क़यामत का दिन इस कदर होलनाक होगा कि इंसान भी ऐसे महसूस होंगे, इंसान कि जैसे गोया मुंतशिर और बेतरतीब और अंधाधुन गिरने वाले परवाने और पतंगे जो रोशनी पर गिरते हैं। हैरत और मजबूरी में इन्हें ज़िंदगी तक की खबर नहीं होगी, एक दूसरे पर गिरते पड़ते होंगे, अंजाम से बेखबर गिरते और मरते चले जाएंगे। ये कैफ़ियत भी आई, यानी मदहोशी का ऐसा आलम होगा, बदहवासी का, कि किसी को कोई ख़बर नहीं होगी। वतकूनुल जिबालु कल अहिनिल मंफूश, और पहाड़ ऐसे होंगे जैसे मुख्तलिफ़ रंगों की धुनकी हुई ऊन, यानी ज़मीन में पहाड़ों की गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी, फिर वो ज़मीन बोस होंगे। इस दिन गर्द गुबार बनकर उड़ेंगे पहाड़, और पहाड़ों के भी चूँकि मुख्तलिफ़ रंग होते हैं, कोई लाल, कोई सफ़ेद, कोई काला, इसी तरह ऊन के भी मुख्तलिफ़ रंग होते हैं। इसलिए जब पहाड़ हवाओं में उड़ेंगे तो ऐसा मालूम होगा जैसे धुनकी हुई, रंगी हुई ऊन के गाले उड़ रहे हैं। और ये दिन कौन सा होगा? ये दिन कब्रों से निकलने वाला होगा। पहली आफत क्या होगी? कब्रों से निकलने का दिन होगा। और आगे क्या फरमाया जा रहा है? फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, और जिसके नेक अमाल के पलड़े भारी होंगे, फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया, तो वो दिल पसंद ऐश में होगा। अब अमाल के पलड़े भारी, यानी मवाज़ीनु से मुराद एक मीज़ान नहीं, ये कई मीज़ान होंगे, एक तराजू नहीं, कई तराजू रखे जाएंगे। और जिसके
نیکی کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، ثقلت موازین، تو وہ تو پھر کامیاب ہو گیا نا۔ اعمال اعمال اعمال، اللہ صرف اعمال دیکھتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اعمال کو یعنی اعمال کا دن بھی ایک مقرر ہے، اور اعمال بھی بھاری بھی ہوتے ہیں اور ہلکے بھی ہوتے ہیں۔ جس کے بھاری ہو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے ہلکے ہیں وہ پھر کیا، ناکام ہو گیا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ دل پسند عیش میں ہوگا، وہ من پسند زندگی میں ہوگا، وہ خاطر خواہ عیش میں ہوگا، آرام سے ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب اعمال سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ عمل جو صرف رضا الہی کے لیے کیا جائے، دنیا کے لیے نہیں، جس کی ہماری نیت میں صرف خلوص ہو اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایک انسان کسی یتیم کو کھانا کھلاتا ہے اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اس کی نیک نیت پر، یہ اس کا کیا ہے، یہ اس کا اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کی نیک نیت پہ اسے اجر ضرور ملے گا۔ اور دوسرا انسان مساکین کو کھانا کھلاتا ہے، کسی یتیم مسکین کو، اور اس کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا یعنی کہ تو اس کی تعریف کرے، وہ رضا الہی کے لیے نہیں، صرف دنیا کی تعریف کے لیے، تو پھر اس کا جو ہے موازین ہو، اس کے میزان میں یعنی پلڑا بھاری نہیں ہوگا، اس کا نیکیوں میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کا یہ نہیں، اس کا جو عمل تھا وہ پھر اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ دنیا کے لیے تھا، تو اس کا اجر اس کو ہرگز نہیں ملے گا۔ یعنی ان اعمال کا اجر ملے گا جس کی نیت اور جس کا کرنا محض اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے تھا، صرف اللہ کے لیے تھا۔ کہ روز محشر ایک انسان کہے گا کہ اللہ کہ میں نے جو ہے نا فلاں نیکی بھی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے دنیا کے لیے کی تھی، تو نے میری رضا کے لیے، میری محبت میں نہیں کی تھی۔ اور ایک انسان وہ جب اپنا نام اعمال دیکھے گا تو اس میں حج بھی، عمرہ بھی، زکوٰۃ بھی، خیرات بھی، صدقہ بھی، جہاد بھی اور مسجدوں کی تعمیر بھی، تو وہ غریب انسان کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں غریب تھا، میں نے تو کوئی بھی عمل نہیں کیا تھا، یہ میرے اتنے زیادہ عمل کا ثواب کیسے مل گیا؟ تو اللہ فرمائیں گے تیری نیک نیت پر، کہ تو نے نیک نیت کی تھی، اور نیت پہ بھی مومن کو اجر ملتا ہے۔ تو عمل بھی ہو، عمل صالحہ بھی ہو، اور نیت بھی صرف اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور نیک اعمال کے ساتھ ایمان کا ہونا شرط ہے، کیونکہ کافروں کے نیک اعمال کا بھی وزن نہیں ہوگا، جیسے کہ سورۃ کہف میں فرمایا گیا 105 آیت میں، فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ یوم القیامتی وزنا، کہ ہم ان کے اعمال کو سرے سے تولیں گے ہی نہیں۔ کافروں کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، اعمال صرف مومن مسلمانوں ہی کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور آپ کیا جانیں وہ کیا چیز ہے، اور وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ اب جن کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، اس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جس نے دنیا میں آ کے آخرت کی فکر ہی نہیں کی، وہ دنیا ہی کی محبت میں وقت ضائع کرتا رہا کہ اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ اب کیا ہوگا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیاوی آگ کے مقابلے میں کئی زیادہ تیز اور ہولناک ہے۔ اس کے لیے اب کیا ہوگا، اس کے لیے بس آگ کی سزا ہے۔ اور جہنم کی آگ کتنی ہے، کتنی شدید ہے، فرمایا گیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہاری دنیاوی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے غور کیجئے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، انسانوں کو عذاب دینے کے لیے دنیاوی آگ کافی تھی؟ آپ نے فرمایا، یعنی آپ جانتے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیاوی آگ کتنی شدید ہے کہ انسان کو ختم کر کے رکھ دے۔
تو صحابہ نے بھی عرض کیا کہ دنیاوی آگ کافی نہ تھی؟ آپ نے فرمایا جہنم کی آگ کو دنیاوی آگ پر 69 درجے زیادہ فوقیت دی گئی ہے۔ 69 درجے زیادہ، یعنی کہ ایک حصہ دنیا میں اور 69 حصے جہنم کی آگ یعنی فوقیت رکھتی ہے۔ 69 درجے زیادہ فوقیت دی گئی ہے، اس کا ہر حصہ اس کے برابر گرم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسیں لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں، پر جو سخت گرمی تم پاتے ہو اس کا گرم سانس ہے، اور جو سخت سردی تم پاتے ہو تو اس کا ٹھنڈا سانس ہے۔ تو سوچئے ذرا کہ جہنم کی کیا کیفیت ہے۔ اب میزان میں تولا کیا جائے گا؟ موازین ہو، کیا تولا جائے گا؟ ہمارے 3 چیزیں میزان میں تولی جائے گی، خاص طور پر کیا؟ ہمارے بول تولے جائیں گے، جو دن رات ہم بولتے رہتے ہیں، گالیاں گلوچ اور چغلی برائی، یہ سب کچھ تولا جائے گا، سب کچھ، کہ زبان پہ ذکر و اذکار تھا، قرآن تھا، ترجمہ تھا، تفسیر تھی، اچھی باتیں تھی، اچھی گفتگو تھی، اور نیکی کی دعوت تھی، نیکی کے کام تھے، یا پھر کیا تھا؟ گالی گلوچ تھی۔ یہ سب بول تولے جائیں گے۔ زبان ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، لیکن اس کا کردار بہت زیادہ ہے، یہ انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ تو زبان کے بول تولے جائیں گے۔ نمبر 2، ہمارے صحیفے، یعنی جس پر ہمارا نام اعمال لکھا جاتا ہے، کرامن کاتبین جو کتاب لکھتے ہیں، وہ کتاب تولی جائے گی۔ نمبر 3، اور خود انسان تولا جائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ انسان خود تولا جائے گا؟ حدیث ہے، فرمایا ہے کہ قیامت کے دن، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں بیان کرتی ہوں، کہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا، لیکن اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم میں بیان کرتی ہوں، کہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بہت ہلکی تھی، کمزور تھی، تو صحابہ ہنس پڑے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ پنڈلیاں احد کے پہاڑ کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی نام اعمال میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی یہ پنڈلیاں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بھی تولے جائیں گے۔ یہ ہے موازین، ہر چیز تولی جائے گی، ہمارا لکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا سفر کرنا، ہماری چالیں چلنا، اور دوسروں کے خلاف جو چالیں چلی جاتی ہیں وہ، اور جادو کرنا، حسد کرنا، نیکی کرنا، صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، حج عمرہ کرنا، روزے، نماز، ذکر و اذکار، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا، یا یہ سارا کچھ ہمارا لکھا جا رہا ہے، اور ہم نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ جیسے ہمیں قرآن کی سورۃ السبا کی آیت نمبر 3 اور 4، اس کا مفہوم بھی، اس کی ترجمہ بھی اس طرح ہے، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ہم پر نہیں آئے گی قیامت؟ کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، اور غیب کا جاننے والا ہے میرا پروردگار۔ ذرہ بھر چیز اس سے کوئی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز ذرے سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مگر اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، فی کتاب مبین، اس کی روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کو ضرور بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی ہمیں ہرانے کی، عاجز کرنے کی، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، ان کا عذاب سخت دردناک ہے ان کے لیے۔ اب یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ جزا کا دن مقرر ہے،
اور قرآن کی مختلف صورتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ضرور، یہ کافر جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو، لیکن وہ ضرور آئے گی، اور پھر ذرہ برابر نیکی بھی پتہ چل جائے گی، برائی بھی پتہ چل جائے گی، اعمالوں کی جزا سزا بھی ملے گی، اور نیک اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے، برے اعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں قرآن یہی بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں مسافر ہیں۔ اس صورت کا مختصر خلاصہ کیا ہے؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قارعہ، کھٹکھٹانے والی، کیونکہ قیامت اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو جھنجھوڑ دے گی اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر دے گی، جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا کرتا ہے کہ کھٹکھٹا کر دوسروں کو یہ بیدار کر دیتا ہے، سوئے ہوئے کو بھی جگا دیتا ہے، سوئے ہوئے انسان بھی جاگ جاتے ہیں۔ اس صورت کا موضوع ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، برحق ہے، ہم نے دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے۔ اور یہ صورت ہمیں بتاتی ہے قیامت کے روز نظام کائنات دھرم بھرم ہو جائے گا، نظام کائنات، اور بڑے بڑے پہاڑ فضاؤں میں یوں اڑیں گے جیسے رنگ برنگی اون ہوتی ہے۔ اور یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ انسان بھی پروانوں کی طرح بکھرے ہوں گے۔ اور یہ بتاتی ہے ہمیں یہ صورت قیامت کے دن انسانوں کے دو گروہ ہوں گے، یعنی گروہ میں تقسیم ہوگا، اچھے برے انسانوں کا گروہ ہوگا، اور جن کے نیکیوں والا پڑلا بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جن کا نیکیوں والا پڑلا ہلکا ہوگا وہ جہنم کے گہرے گڑھے میں دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اور یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت اور ہولناک ہے۔ اب جو عقل مند انسان ہوگا نا، عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو ہر وقت سیدھا اور درست رکھے، احکام الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق، آپ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارے، اور ہر وقت یہ سوچے کہ موت اس کے سر پر آ کھڑی ہے، کیونکہ کوئی شخص کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کب مر جائے اور کب رب سے ملاقات کر دے۔ موت آ کر ہی رہے گی، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ کامیاب وہی ہے جو تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اور چند ہفتوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا، ایک 16 سال کی بچی کا انتقال ہوا۔ وہ میری جاننے والی تھی، بہت دل کے قریب تھی، حافظ قرآن بچی، اور اچانک کینسر ہو گیا اور وہ بچی کا انتقال ہو گیا۔ تو جب میں اسے تیار کر رہی تھی، میرے دل دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ قرآن والی بچی ہے، قرآن والی بچی ہے، اور آج رب سے ملاقات ہوگی، اور قرآن کے سائے میں جنازہ جائے گا، قبرستان میں بھی قرآن ویلکم کرے گا، قبر میں بھی قرآن روشنی بنے گا، میزان میں بھی قرآن ہی قرآن ہوگا۔ تو مجھے رشک آ رہا تھا اس کے نصیب پر کہ چھوٹے سے عرصے میں کتنی بڑی اس نے یعنی کہ کامیابی حاصل کی، اور کتنا اچھا سودا کیا، اور آخرت کی تیاری کیا، اور یہ اس نے ہوش سنبھالا زندگی کا، بس قرآن 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 پڑھایا ہے، سیکھا ہے، سکھایا ہے، اور اسی میں اس بچی کو موت آ گئی اور انشاءاللہ کامیاب ہو گئی۔ اسی دوران ایک ٹک ٹاک پہ بھی ایک لڑکی کا انتقال ہوا، اس کی 17 سال عمر تھی، نام میں نہیں لوں گی، ضرورت نہیں ہے نام لینے کی، لیکن جب وہ مرتی ہے اچانک، اس کو بھی نہیں پتہ تھا، یہ 16 سال کی حافظ قرآن بچی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اس نے جوانی میں دنیا چھوڑ دینی ہے اور جلد موت آئے گی، اور ادھر ٹک ٹاکر کو بھی نہیں پتہ تھا کہ میں نے دنیا چھوڑ دینی ہے اور عنقریب اس کی موت آئے گی۔ لیکن یہ حافظ قرآن بچی اپنی تیاری کر کے اور اللہ کو راضی کر کے چلے گی۔ دوسری طرف یہ جو اس کا انتقال ہوا، جو ٹک ٹاک بنا رہی تھی بچی، جس نے ذرا ہوش سنبھالا، زندگی میں قدم رکھا، تو اس نے کیا کیا، غیر محرم سے دوستی کی، اور اپنے یعنی کہ کیا غیر محرم سے تعلق اور ٹک ٹاک بنانا، نمائش کرنا، دنیا داری، زیب و زینت، اور دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی محبت، دنیا کی مستی، اور اسی مستی میں انتقال ہو گیا۔ تو فیصلہ آج آپ اور میرے ہاتھ میں ہے کہ وہ بچی کیا لے کر گئی اور یہ بچی کیا لے کر گئی۔ اس کی پہچان، ایک کی پہچان قرآن ہو گئی، ایک کی نسبت قرآن ہو گئی، ایک کی گواہی قرآن ہو گئی، اور دوسرے کی گواہی کہ ساری انسانیت ایک ہی پہچان تھی اس کی کہ ٹک ٹاکر کا انتقال ہو گیا۔ تو آج ہم نے بھی یہ سوچنا ہے کہ ہمیں خود کو بھی نہیں پتہ ہماری موت کب آ جائے، لیکن ہم پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہماری نسبت کیا ہوگی، ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ جو تیاری کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آنکھیں کھلنی ہیں، کفن میں بھی تو کھلنی ہے نا، قبر میں بھی تو کھلنی ہے۔ اگر دنیا میں ہی آنکھیں کھل جائے
تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور بہت زیادہ جھنجھوڑنے والی ہے، کاش ہمیں قرآن کا فہم عطا ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔